भाग रहे हैं, डरे हुए हैं कि जी ये 62, 63 नहीं, ये नहीं हो सकता। पैनमा लीग से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्या जानते हैं? दादे से चलेगी पोते पे। प्राइम मिनिस्टर तो भोला भाला बेचारा बादशाह, उसको तो पता ही नहीं कि बच्चे अरबोपति बन गए। जिस वक्त इमरान खान साहब एक गेंद के पीछे भागते रहे, उस वक्त इन अदारों के बारे में हम तालीम हासिल करते रहे। कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और किस पे टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं आज। एक बार फिर मुबारकबाद इमरान खान साहब को। कल नारोवाल में हेल्थ केयर प्रोग्राम का एक और फीता कट गया है। सारा कुछ डाल दिया कतरी खत के ऊपर। अल तौफीक की जजमेंट है, उसका कैसे साबित करते हैं कि जनाब इनका कोई करेक्शन नहीं, ये सारी चीजें आएंगी। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जो तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम है और एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर का केस अदालत में शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और अब हम सबको इस पर फख्र होना चाहिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम अपना ये प्रोग्राम हर दिन मुख्तलिफ छोटे छोटे सेगमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और आज के दिन का ये प्रोग्राम जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के हवाले से जो हेयरिंग हुई, जहां वज़ीर आज़म के वकील जो हैं, उनके ख़ानदान के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान साहब, उन्होंने जो दलाइल दिए, उन दलाइल के हवाले से हम आज का अपना सेगमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर चुके थे। लेकिन अब से 2 घंटे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग डेवलपमेंट कह लें उसको, एक न्यूज़ आई BBC की वेबसाइट पे। पार्क लेन के फ्लैट्स कब खरीदे गए, कब बिके, और इस स्टोरी जो है इससे क्या नई चीज़ सामने आई है और क्या नई चीज़ सामने नहीं आ सकी है, इस पे कमेंट करना, इसे समझाना और इसे डिस्क्राइब करना जो है मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको वो कमेंट्स दोहरा दूँ जो पहले आज सारे दिन की डेवलपमेंट थी कि आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के जो वकील हैं, जो उनके बिहाफ पे पेश हुए मखदूम अली ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने 3 किस्म का मौक़िफ़ जो है, 3 उनके बुनियादी नुकात थे। एक उनका नुक्ता ये था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ना तो नाम है पनामा के केस के अंदर कहीं मेंशन हुआ है, ना ही जो है ये फ्लैट्स के साथ उनका डायरेक्टली कानूनी तौर पे कोई ताल्लुक है, और ना ही आर्टिकल्स 62 और 63, यानी कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत वज़ीर आज़म जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या उसके तहत वो लायबल ठहराए जा सकते हैं। और यही वो पोजीशन है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ली, जिसका कि टुकड़ा आपने इस प्रोग्राम के शुरू में देखा है। और इस हवाले से हम एक बड़ी भरपूर डिस्कशन रिकॉर्ड भी कर चुके थे, जिसे अब हमने कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल इसलिए किया है कि हमारे सामने BBC की वेबसाइट की स्टोरी है। BBC बरतानवी खबरसां एजेंसी, बहुत ही अहम, बहुत ही रिस्पेक्टेड इदारा है, और वो स्टोरी कहती है कि पार्क लेन के फ्लैट्स कब खरीदे गए, कब बिके। अब इसमें क्या नई चीज़ सामने आई है और क्या नई चीज़ नहीं आ सकी है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि क्या नई चीज़ नहीं आ सकी है, यानी क्या सूरत हाल में कुछ तब्दीली हो गई है, ये मैं आपके सामने इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि BBC की स्टोरी जो है उसका लबे लुबाब है क्या, उसमें क्या कहा गया है। BBC की स्टोरी कहती है कि उन्होंने एक क्वेश्चनर भेजा हसन नवाज और हुसैन नवाज को इस हवाले से, और उसका कोई जवाब जो है 15 दिन में नहीं आया। BBC की स्टोरी ये कह रही है कि जो ये 4 फ्लैट्स हैं ये 1993 और 1996 के दरमियान ख़रीदे गए हैं, 90 की दिहाई में ख़रीदे गए हैं, और अब तक लंदन का जो रजिस्ट्री का, लैंड रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है बरतानिया में, लंदन में, उसके हिसाब से इन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की जो मलकियत है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन BBC की स्टोरी मज़ीद ये कहती है कि ये जो फ्लैट्स हैं इनकी मलकियत शुरू से ही नेल्सन और नेस्कॉल, 2 ऑफशोर कंपनीज हैं, उनके नाम पे है, और अभी भी उन्हीं के नाम पे है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। फिर मज़ीद ये स्टोरी ये कहती है कि मेफेयर अपार्टमेंट्स के अंदर एक और फ्लैट है 12A, जिसको एक कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी जो हसन नवाज के नाम पे है, जो एक कंपनी 2001 में रजिस्टर की गई, उसने 12A का जो फ्लैट है मेफेयर अपार्टमेंट्स का, उसको 2004 में ख़रीदा, और जब ख़रीदा तो हसन नवाज ने उसके लिए अपना जो एड्रेस दिया है वो इन्हीं अपार्टमेंट्स का, जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं जहां वो रिहाइश पजीर थे, उसका ही उन्होंने एड्रेस दिया है। BBC की स्टोरी ये भी कहती है कि और भी बहुत सी कंपनीज जो हैं वो क्रिएट की गई, और हर दफ़ा जब वो कंपनीज हसन नवाज या हुसैन नवाज ने क्रिएट की तो उन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ही का एड्रेस जो है वहाँ पे दिया है। मज़ीद तफसीलात में ये बता दूँ कि पहला फ्लैट जो है, BBC की स्टोरी कहती है कि 17 एवन फील्ड हाउस जो है उसे 1 जून
93 میں نیسکو لمیٹڈ نے خریدا ہے. اسی عمارت میں جو دوسرا فلیٹ نمبر 16 ہے اسے 31 جولائی 1995 کو نیلسن لمیٹڈ نے خریدا ہے. تیسرا فلیٹ جو ہے 16A اس کی خریداری بھی اسی تاریخ کو عمل میں آئی ہے. اور چوتھا فلیٹ جو ہے 17A اسے 23 جولائی 1996 کو نیسکو لمیٹڈ نے خریدا ہے. یہ تو بیسیکلی طور پہ وہ بنیادی نکات ہیں جو بی بی سی کی سٹوری پارک لین کے فلیٹس کب خریدے گئے, کب بکے, یہ سٹوری 2 گھنٹے پہلے آئی ہے, اس میں یہ بنیادی فیکٹس سامنے آئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بی بی سی کی اب یہ سٹوری آئی ہے اس سے کیا سپریم کورٹ کے سامنے جو کیس ہے, پاکستان کے اندر جو کیس زیر بحث ہے جس پہ بہت زیادہ سیاسی لیدے بھی ہو رہی ہے, قانونی لیدے بھی ہو رہی ہے, اس کی قانونی اور سیاسی حیثیت میں کیا کوئی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ چونکہ ظاہر ہے بی بی سی دنیا کی بہت ہی اہم ایک خبر رساں ایجنسی ہے اور اس کی سٹوری آنے کے بعد سیاسی اعتبار سے تو پاکستان میں بہت فرق پڑتا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ نقصان ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کا جو بھی کیس ہے اسے پولیٹیکل طور پہ تو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن جب ہم زیادہ باریک بینی سے اسے دیکھتے ہیں, لیگلی ہم اسے دیکھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ بی بی سی کی سٹوری سے کوئی بہت زیادہ نئے حقائق سامنے نہیں آئے. بی بی سی کیا کہہ رہی ہے؟ بی بی سی کی سٹوری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپارٹمنٹس جب خریدے گئے 1993, 1995 اور 1996 میں, تو انہیں 2 آف شور کمپنیز نیلسن اور نیسکول نے خریدا ہے. اور لندن کا جو رجسٹری کا لینڈ رجسٹری کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اب تک 1993 سے لے کے اب تک یعنی 2016 تک ان کی ملکیت میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی. یعنی ان کی ملکیت بدستور نیلسن اور نیسکول دونوں آف شور کمپنیز کے پاس ہے. اور حسن نواز یا حسین نواز کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فلیٹس جو ہیں وہ 2006 میں خریدے ہیں. یہ بنیادی پوائنٹ ہے جو بی بی سی کی سٹوری کا ہے. لیکن یہاں جو چیز جو کنفیوزنگ ہے, جو چیز یعنی پاکستان میں شاید اس میں کنفیوزنگ ہے, لیکن غالباً جو حقائق پہلے ہی ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ حقائق تو پہلے ہی حسین نواز کا دعویٰ ہی یہی ہے کہ یہ فلیٹس جو ہیں وہ اس کمپنی کے مالک ہیں. وہ یہ پہلے مان چکے ہیں کہ وہ ان آف شور کمپنیز کے مالک ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آف شور کمپنیز کیا 2006 سے پہلے حسین نواز کے پاس تھیں یا یہ آف شور کمپنیز جو ہیں یہ کسی اور کے پاس تھیں؟ یہ وہ بنیادی قانونی سوال ہے جس پہ مزید جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے. یعنی بی بی سی نے یہ چیز تو اسٹیبلش کر دی ہے کہ ان اپارٹمنٹس کی جو لینڈ کے اوپر جو فزیکل ان کی رجسٹری ہے لینڈ ریکارڈ کے اندر لندن میں, اس میں 1993 سے 2016 تک یا 2006 میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن اگر حسین نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کے پاس نہیں تھیں, وہ نیسکول اور نیلسن کے مالک نہیں تھے, اور نیسکول اور نیلسن کسی اور کے پاس تھیں, کس کے پاس تھیں یہ ہم نہیں جانتے. یہ چیز جو ہے یہ شریف خاندان کے وکلا کو عدالت کے سامنے, عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے لانی پڑے گی, لانی چاہیے. ان کو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اگر 2006 سے پہلے یعنی اگر یہ آف شور کمپنیز تو انہی اپارٹمنٹس کو اون کرتی تھیں, لیکن اگر یہ آف شور کمپنیز ہی بک گئی ہیں 2006 کے اندر, تو پھر جو ہے شریف خاندان کے وکلا کو یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ 2006 سے پہلے یہ آف شور کمپنیز جو ہیں کس کے پاس تھیں, اور 2006 کے بعد اگر ان کو حسین نواز نے خریدا ہے تو کن سے خریدا ہے, اور اس کا کوئی ڈاکومنٹری ریکارڈ اور ایویڈنس ہونا چاہیے. سو بی بی سی کی سٹوری نے یہ تو ضرور ثابت کیا ہے کہ لینڈ رجسٹری ریکارڈ جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ نیلسن اور نیسکول جو ہیں وہ بدستور 1993-96 سے لے کر اب تک ان پراپرٹیز کی مالک ہیں. لیکن بی بی سی کی سٹوری سے جو چیز ہمیں جس کی وضاحت نہیں ہوتی, جو چیز ہمیں نہیں سمجھ آتی, وہ یہ ہے کہ کیا نیلسن اور نیسکول کو 1993 اور 96 کے درمیان میں بھی اس کے جو قانونی مالک تھے جہاں وہ رجسٹر ہوئی تھیں برٹش ورجن آئیلینڈز میں, کیا وہ حسین نواز ہی تھے یا کوئی اور اس کا مالک تھا؟ یہ اب ایک نقطہ ہے جس پہ جا کے بات جو ہے وہ ٹھہرتی ہے. دوسرا جو تھوڑا سا کنفیوزنگ نقطہ رہے گا جس کی کہ ایکسپلینیشن ضرور دینی پڑے گی شریف خاندان کے وکلا کو, وہ یہ ہے کہ 1999 کا جو کراؤن کورٹ کا ڈیسیژن ہے اور پھر جو لندن ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے جس میں یہ پراپرٹیز اٹیچ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں, یہ اپارٹمنٹس پلیج ہوتے ہیں توفیق کیس پہ, توفیق اور حدیبیہ کا کیس ہے, تو وہ یہ اپارٹمنٹس وہاں پہ اگر 2006 سے پہلے یہ کسی اور کی ملکیت میں تھی آف شور کمپنیز میں, تو وہاں پر یہ اپارٹمنٹس کس طرح سے
اٹیچ ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر بھی ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے غالباً جس کی طرف مختوم علی خان نے ریلائی کرنے کی کوشش کی ہے, سپریم کورٹ کے اندر وکلا ریلائی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب پراپرٹیز اٹیچ ہوئی ہیں تو اس میں نام بڑے میاں شریف صاحب مرحوم کا ہے, عباس شریف صاحب مرحوم کا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا نام ہے. وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ نہیں آتا. یہ وہ غالباً پوائنٹ ہے جس کو آج جس کے اوپر پوزیشن لی ہے شریف خاندان کے وکلا نے. مختوم علی خان جس پہ پوائنٹ پہ 3 بحث کر رہے ہیں مسلسل, اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا ڈائریکٹلی کوئی اس سے تعلق نہیں بنتا ہے, نہ فلیٹس کبھی ان کی ملکیت میں تھے, نہ ہی جو ہے ان کا نام لیا گیا ہے پیناما پیپرز میں. تو وہ در حقیقت اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. یہ میں نے لیگل سچویشن آپ کے سامنے ڈسکرائب کی ہے. بی بی سی کی جو سٹوری آئی ہے اس کی ڈائسیکشن بھی میں نے آپ کی دی ہے کہ نیا گراؤنڈ کیا بریک کیا ہے بی بی سی نے, اور کیا نیا گراؤنڈ بی بی سی نے بریک نہیں کیا ہے, کن سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے یا دے بھی سکے ہیں, لیکن اور کیا مزید جو اس میں جو چھپتے ہوئے سوالات ہیں, مشکل سوال ہیں کہ اس کی ملکیت جو ہے نیلسن اور نیسکول کی وہ شروع سے کیا حسین نواز کے پاس تھی, یا 1993 اور 96 کے درمیان جب یہ اپارٹمنٹس نیلسن اور نیسکول نے خریدے ہیں تو کہاں ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت اس کی ملکیت کسی اور کے پاس تھی. یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے, سیاسی طور پر بڑا ڈیمیجنگ ہے. بی بی سی کی سٹوری لیگلی جو ہے غالباً اس میں کوئی بہت زیادہ نیا گراؤنڈ جو ہے وہ کور نہیں ہوا ہے. بہرحال ہم نے تو پہلے اپنا جو سارا کچھ سیگمنٹ ریکارڈ کیا ہوا تھا, یہ ایک نئی سٹوری آئی اب سے 1 گھنٹے پہلے ہمارے سامنے آئی. یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر ہم کامنٹ کرتے, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں بی بی سی کی سائٹ پہ, بہت سا مٹیریل ہم نے آپ کے سامنے رکھا بھی ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, اور بریک کے بعد ہم اس ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے جہاں ایک دن پہلے پاکستان کے ملٹری چیف جنرل باجوہ جب کھاریاں گیریزن میں آفیسر سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں چھپتے ہوئے سوال ان سے پوچھے گئے جسے پاکستان کے تمام میڈیا نے کور کیا ہے, ڈان لیکس کے حوالے سے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے کامنٹس کے حوالے سے ملٹری کورٹس میں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, آفٹر دی بریک. ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے, اور جو ملٹری کورٹس 2 سال رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی کہ جس کے اوپر کہا جا سکے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سسٹم چل نہیں سکتا. ناظرین ویلکم بیک. یوں تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختوم علی خان صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے جو وکیل پریزنٹ ہوئے, انہوں نے دلائل دیتے ہوئے, بہت انٹرسٹنگ تھی سچویشن, انہوں نے کہا کہ پیناما کیس جو کچھ بھی ہے اس کا بہرحال وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب سے اس کا تعلق نہیں ہے, نہ ہی لندن فلیٹس کی پوری ڈسکشن میں کہیں وہ فگر نہ ہوتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے جس پہ ہم اسی پروگرام میں بات کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں اسی کے ساتھ جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت ہے جب کل گزشتہ دن پاکستان کے ملٹری چیف جنرل باجوہ کھاریاں گیریزن میں آفیسرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور وہاں ان سے پوائنٹڈلی سوالات پوچھے گئے ڈان لیکس کے حوالے سے, اور پنجاب کے لاء منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے جو کامنٹ تھے وہاں پہ وہ سوال پوچھے گئے, اور وہ چیز آج پورے پاکستان کے اخبارات کی اور ویب سائٹس کی زینت بنی ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے آئی ایم ویری گلیڈ کہ پنجاب کے لاء منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب مجھے وایا سیٹلائٹ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو رانا ثناء اللہ صاحب. اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے جنرل ریٹائر جناب امجد شعیب صاحب, ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں اور کشمیر میں سرو بھی کر چکے ہیں. رانا صاحب, آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی, پھر اسٹیٹمنٹ سے آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا, آپ نے دیکھا وہ اسٹیٹمنٹ پہ بہت جو ہے ایک بھونچال ہے. آپ نے جب آپ کہتے ہیں کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی ملٹری کورٹس کی, تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ پرفارمنس اتنی بہتر نہیں رہی. اتنی بہتر نہیں رہی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر نہیں رہی. ہاں, وہ بہتر رہی ہے, اور اس نے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم جو انڈر سٹریس تھا اس کو ریلیف دیا ہے, اور ملٹری آپریشنز کی وجہ سے جو ہے وہ اس ملک میں دہشت گردی جو ہے اس میں بہت حد تک اس کو آپ 80% کہیں 90% کہیں, اس حد تک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. لیکن میری یہ ایک ذاتی رائے ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ ملٹری سلوشن جو ہے وہ خواہ عدالت کی صورت میں ہو یا خواہ آپریشن کی صورت میں ہو, وہ ایک پرماننٹ حل نہیں ہے. جان صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آرمی کی ریکویسٹ پہ نہیں تھے. آرمی نے نہ پہلے ان کے لیے ریکویسٹ کی اور نہ ہی ابھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ملٹری کورٹس ضرور بنائے جائیں. البتہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنی جس میں 20 نکات تھے, ان میں سے ایک نقطہ ملٹری کورٹس کا بھی تھا. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ملٹری کورٹس حل نہیں ہے یا ملٹری کورٹس میں اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی, تو وہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. وہ تو 20 نکات پہ عمل ہوگا تو دہشت گردی جو ہے وہ کسی حد تک ختم ہوگی, اس میں بھی آپ 100% نہیں کہہ سکتے. ملٹری کورٹ ایک سٹیپ ہے درمیان میں. رانا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ سولوشن اس کا پرماننٹ ہونا چاہیے تھا, تو وہ کس کی ناکامی ہے؟ کیا ہمیں 7 جنوری کی تاریخ سال پہلے پتہ نہیں تھی کہ ملٹری کورٹ 7 جنوری کو فلاں سال ختم ہو جائیں گے 2017 میں؟ تو کیوں نہیں ہم نے جوڈیشل ریفارمز کی ان 2 سالوں میں؟ رانا صاحب آپ کی حکومت نے کیا اس پہ, آپ خود لا منسٹر ہیں ڈی فیکٹو, آپ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, بہت پاورز ہیں آپ کی, پھر آپ کی حکومت نے گزشتہ 2 برس میں اس جوڈیشل ریفارم اور جو بیسک سپیڈی کورٹس ہیں ان کی ریفارم کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ جی ہمارے پاس پنجاب حکومت اس حصے میں جو کر سکتی تھی ہم نے کیا ہے. وہ ڈرافٹ ابھی 3 دن پہلے, ہفتہ پہلے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے اس کو پوری طرح سے دیکھا ہے, اس کو ویٹ کیا ہے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ 4 صوبوں میں ہونا ہے, یہ وفاق میں ہونا ہے, یہ پارلیمنٹ میں کنسنسس سے ہونا ہے. یہ صرف حکومت جو ہے یہ آئینی امینڈمنٹس نہیں کر سکتی اور صرف اپوزیشن بھی نہیں کر سکتی. جب تک یہ سارے لوگ جو ہیں سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں یہ جب تک سر جوڑ کے پارلیمنٹ کون کرے گا بیٹھیں گے. آخر رانا صاحب کس نے کرنا ہے؟ یہ 2 سال عمران خان نے کرنا ہے. Is this what you're saying? دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے کرنا نہیں ہے, لیکن عمران خان نے بیٹھنا تو ہے نا پارلیمنٹ میں. اگر اب عمران خان جو ہے وہ کبھی لاک ڈاؤن پہ چلے ہوئے ہیں, کبھی دھرنے پہ چلے ہوئے ہیں, کبھی کسی, یعنی بات یہ ہے کہ کیا قومی سطح پہ یہ سب کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کنسنسس کو ایوالو کیا جائے؟ کیا یہ میڈیا کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ہماری ہے رسپانسبلٹی, میں خود کو رسپانسبلٹی سے باہر نہیں کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے, جنرل صاحب بھی روز شام کو جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی بات کریں, میں بھی کروں, آپ بھی کریں, اور یہ کنسنسس ایوالو ہونا چاہیے. بٹ رانا صاحب اگر 2 سال, جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال گزرنے کے بعد 7 جنوری 2017 کی تاریخ گزرنے کے بعد, یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ وفاقی حکومت پھر غور کر رہی ہے کہ ان ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اور جو انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے آپ کی سنڈے کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہا کہ رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ اگنورنس پہ ہے, مطلب ان کو فیکٹس نہیں پتہ ہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی کوئی مجبوری ہے ان کورٹس کو ایکسٹینڈ کرنا. حکومت ان کو کیوں ایکسٹینڈ کر رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ حکومت کی کوئی مجبوری ہے, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فیکٹس کی جو ہے اگنورنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہونا چاہیے تھا, ہمیں جوڈیشل سسٹم کو ریفارم, یہ تو مریم اورنگزیب نے آپ کے بارے میں رانا صاحب یہ کہا ہے, ان کی آن سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی حقائق پہ مبنی نہیں. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے شاید اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایون دین میری رائے یہ ہے کہ ہمیں جلد یا بدیر, اگر 2 سال پہلے ہم یہ نہیں کر سکے تو ہمیں آج سے جو ہے یہ بات اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم سپیڈی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا سسٹم ہے جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. اور اس فاصلے کو کور کرنے کے لیے وہ 6 ماہ ہو سکتا ہے, 3 ماہ ہو سکتا ہے, 1 سال بھی ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی نہ کرے تو 2 سال بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہوگی. لیکن مریم اورنگزیب کے جو کامنٹس ہیں وہ آپ کی اس سٹیٹمنٹ پہ ہیں, جب آپ نے کہا کہ ان کی کوئی پرفارمنس بھی اتنی خاص نہیں رہی, اس کے جواب میں انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے مریم اورنگزیب نے یہ کہا کہ آپ کی بات جو ہے وہ اگنورنس پہ مبنی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کا جو معاملہ ہے اس میں تو ملٹری کورٹس کا تو میں فالٹ نہیں گنتا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملٹری کورٹس نے جو ہے وہ جتنے فیصلے کیے ہیں, اور وہ فیصلے یقیناً جو ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہیں, ان میں سے کتنے فیصد کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوا ہے, اور کتنے فیصلے جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ یہ ایسی عجیب و غریب قسم کی ملٹری کورٹس ہیں. یعنی ملٹری کورٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں ملٹری کورٹ سزا دیتی ہے,
ملٹری چیف اس کو توثیق کرتا ہے اس کی اور اس پہ ایکسیکیوشن ہو جاتی ہے. یہاں پر شروع میں ہی کمپرومائز ہو گیا 2015 میں کہ اس میں رائٹ آف اپیل ایگزسٹ کرتا ہے ہائی کورٹ, اس میں سپریم کورٹ میں جو 161 لوگوں کو سزائے موت ملی ہے اور جو 113 جو ہے جن کو مختلف پریزن سینٹنس, سب نے اپنے اپنے کیسز دائر کیے ہوئے ہیں کورٹس میں, صرف 13 لوگ یا 12 یا 13 لوگ ایسے ہیں جو ایکسیکیوٹ ہوئے ہیں. تو یہ تو کورٹس ویسے ہی انیفیکٹو ہو گئے. میں عرض کروں, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن میں ایک چیز آپ کو واضح کروں کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئیں جس کی بنیاد پہ یہ قصہ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ جی شفاف نہیں ہے. ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ملٹری ماحول میں جا کے وہ کام کرتے ہیں, وہ سڑک پہ بیٹھ کے یا اس طرح عدالتوں میں وہ کام نہیں کرتے جہاں پبلک موجود ہو, تو آپ کو زیادہ اندازہ نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ یہی ملٹری کورٹس ہیں جو میرا بھی ٹرائل کریں گے. اگر میں فوج میں ہوں, فوج کے تمام لوگوں کا ٹرائل انہی کورٹس میں ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ سویلین کو ایڈ کر دیا. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں انصاف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں غلط انصاف دیا جاتا ہے؟ وہ تو ادارہ رہ ہی نہیں سکتا اگر وہاں پہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلے نہ ہو. مطلب بڑی احمقانہ سی ایک میں آرگومنٹ سنتا ہوں کہ جب ملٹری میں لوگ جو موجود ہیں ان کو یہ ملٹری کورٹ سزا دیتے ہیں تو وہ درست ہے, اور جب سویلین کو کسی کو دے دیں تو وہ بڑی غلط ہے. رانا صاحب یور ٹیک آن دس پوائنٹ. رانا صاحب بیکاز آپ بھی جب کہتے ہیں کانسیپچولی, اس کا کیا جواب ہے؟ میں آپ کو واضح کروں, کیا فوج میں جو لوگ ہیں ان کے ہیومن رائٹس کم ہیں سول پاپولیشن سے؟ دیکھیں, جو ملٹری کورٹس کا جو طریقہ کار ہے اور اس میں جو انہوں نے سزائیں سنائی ہیں, یہ تو معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے. میں تو خود سمجھتا ہوں کہ کم از کم پنجاب سے جو کیسز ملٹری کورٹس کو گئے تھے اور ان میں سے جو 4 کیس ٹرائل ہوئے ہیں, تو بالکل وہ ملزم جو ہیں وہ 100% گناہگار ہیں, اور ان کے اوپر جو ملٹری کورٹ سے فیصلہ کیا وہ بالکل عین انصاف ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر یعنی آپ نے ملٹری کورٹس کا قیام تو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام اٹھایا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ فیصلے ہوں اور فوری طور پہ جو ہے وہ ملزمان کو سزا ملے. تو اب اگر فوری طور پہ سزا نہ ملے تو پھر وہ مقصد تو جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ملٹری کورٹس نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے اوپر, لیکن رانا صاحب تو پھر آپ کی حکومت نے کیا نا, جب دباؤ آیا سول سوسائٹی کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے, تو آپ کی حکومت نے اور سیاستدانوں نے مل کے اس کے اندر رائٹ آف اپیل رکھ دیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا, جس کی وجہ سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے انہوں نے دیے ہیں 161 دہشت گردوں کو سزائے موت ان کو سنائی, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. جو یہ تو فیکٹ ہے نا, یہ تو کوئی میرے کہنے کی یا آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو رائٹ آف اپیل ہے, یہ مجھے اس کے اوپر میں کنفرم نہیں ہوں کہ یہ جو ہے وہ جب آئینی امینڈمنٹ ہوئی تھی یہ وہاں پہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا, یا بعد میں جب یہ جو امینڈمنٹ ہے جب یہ چیلنج ہوئی ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد یہ رائٹ آف اپیل ملا. اس کے اوپر میں تو پوری طرح سے شور نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کی بات. جی رانا صاحب کو ذرا بتائیں نا. اچھا دیکھیں طریقہ کار یہ ہے, ملٹری کورٹس کا کمپلیٹ پروسیجر یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے بعد ایک اپیلیٹ کورٹ بھی ملٹری کا ہوتا ہے, اور وہ ایک ریجن کے لیے ایک علاقے کے لیے بنایا ہوتا ہے. چنانچہ تمام اپیلیں ان کے پاس جاتی ہیں, وہ بھی اسی طرح کورٹ, لیکن اس میں بڑا سینئر ایک میجر جنرل بیٹھتا ہے جو کہ اپیلوں کے فیصلے کرتا ہے, اور وہاں پہ یعنی اپیل کا رائٹ موجود ہے. اچھا آپ اپنا وکیل کر سکتے ہیں باہر سے, جو بھی کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہوتی ہے. صرف ان دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید چہرے نہ دکھائے گئے, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, لیکن باقی آپ بالکل سامنے بیٹھ کے بحث پوری دونوں وکیل کرتے ہیں, استغاثہ بھی اور دوسرا بھی. اب جب یہ قصہ سامنے آیا اور پاکستان بار کونسل کورٹ میں چلے گئی, تو انہوں نے یہی, اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز, انہوں نے یہی قصہ کھڑا کیا کہ جناب یہ ٹرائل صرف شفاف نہیں ہوتے, ان میں وکالت نہیں کی جا سکتی, ان میں یہ نہیں ہوتا, یعنی اتنی غلط فہمیاں پیدا کی کہ اس کا امپیکٹ ختم کر دیا. اب آج اس شکل میں نہ وہ ملٹری کورٹس ہیں اور نہ ہی وہ سول عدالت ہے. ملٹری کورٹ سزا دیتا ہے, سول میں آپ نے دونوں اپیلوں کے رائٹ رکھ دیے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ, اور وہ اب نہیں, اب آپ دیکھیں نا کہ 149 لوگ اپیل کر کے سزائے موت کے خلاف اپیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تاریخ نہیں پڑی. 5 سال گزر جائیں گے, 6 سال, یا یہ لوگ مر جائیں گے جیلوں میں, یا جیلیں توڑ کے بھاگ جائیں گے, یا یہ کہ
اسی طرح قصہ چلتا میں رہے. ایک مجھے بریک لیتی. ناظرین قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں, سول ایکٹیوسٹ اور وکلا کی تحریکیں, تنظیمیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے, تو پھر ان کو کوئی سلوشن بھی پریکٹیکل دینا چاہیے حکومت کے سامنے, میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلوشن نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین فوری طور پہ ہم آتے ہیں اس دوسرے اہم برننگ ہاٹ ایشو کی طرف, جہاں ملٹری چیف کو پوائنٹڈلی ینگ آفیسرز نے پوچھا کہ ڈان لیگز کے اوپر سر جو انکوائری تھی اس انکوائری کا کیا ہوا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو برننگ ایشو کل اٹھا ینگ آفیسرز کی طرف سے کھاریاں گیرزن میں, جب ملٹری چیف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ سر ڈان لیگز پہ جو انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی اس کا کیا ہوا, اس پہ کچھ کیوں نہیں ہو رہا, یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب, کیا وجہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو حکومت نے مانا بھی, اس پہ کمیٹی بٹھائی بھی گئی, پاکستان کے سابقہ انفارمیشن منسٹر کو بھی ذمہ دار دکھا کے الگ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی جب بیٹھی ہے تو اس انکوائری کمیٹی کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ ودن 1 ویک اور سو جو ہے اس کی جو ہے وہ آ جائے گی باہر اس کی رپورٹ. تو میرا خیال ہے کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب ایک یہ پوائنٹ بھی اٹھاؤں گا, کیونکہ یہ بھی ڈان لیگ جیسا ہی ہے, اور اس کا جواب میں جنرل صاحب جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ان سے یہ چاہوں گا کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ اپنی فارمیشن سے, اپنے یونٹ سے وہاں پہ وہ آپریشنل معاملات پہ بریفنگ ہے, اور اس کے بعد کویشچن آنسر ہے, اور وہ کویشچن آنسر جو ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہوتا ہے. کیونکہ مجھے این ڈی اے کی جو وفد آتے ہیں یہاں پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے, تو چیف منسٹر سے ملتے ہوئے مجھے اس کویشچن آنسر کے ماحول کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. بڑا ڈسپلنڈ انداز میں, بڑے کرٹسیس الفاظ میں جو ہے وہ کویشچن کیے جاتے ہیں, اس کا جواب جب لیا جاتا ہے. لیکن اس میٹنگ کی کویشچن آنسرنگ اور وہاں پہ ہونے والی گفتگو جو ہے وہ میڈیا میں کس طرح سے پہنچی ہے, کون راوی ہے اس بات کا کہ یہ کویشچن جو ہیں وہ میرے نام کے حوالے سے یا ڈان لیگ سے حوالے سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں, اور اس میٹنگ میں کیا کسی میڈیا کو یا کسی ایسے فرد کو جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے کہ وہ باہر آ کے پھر اپنی جو ہے وہ گپیں ہانکتا پھرے کہ جی وہاں پہ یہ ہوا ہے, فلاں کا نام لیا گیا ہے, فلاں کا پوچھا گیا ہے. ویری انٹرسٹنگ کویشچن رانا صاحب. جی جان صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ 2 طرح کی چیزیں آپ ذہن میں رکھیے کہ ان میٹنگز میں بات چیت ہوتی ہے. یہ اوپن دربار ہے, یہ اوپن دربار ہے. اس میں کتنے لوگ ہیں؟ اس میں ساری گیرزن, تمام گیرزن کے آفیسر جو ہیں وہ سارے موجود تھے. ٹھیک. ایک کلاسیفائیڈ میٹنگ ہوتی ہے جس میں کہ کوئی بھی خبر, کوئی بات باہر نہیں نکلتی, اور وہ یوزلی ریلیٹڈ ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی میٹرز پہ. ہم دیکھیں کور کمانڈرز کی میٹنگ کی باتیں بھی باہر آ جاتی ہیں, اس میں بھی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز نہیں کبھی بھی باہر آئیں گے. آپ دیکھیں, نیشنل سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی پلاننگ, ملک کے جو دفاعی معاملات ہیں, ملک کی فارن پالیسی کے معاملات ہیں, ان پہ جو بات چیت ہوتی ہے وہ کبھی آپ باہر نہیں سنیں گے. لیکن جو ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے, جو عام پریشانی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیگز میں جو معاملات تھے ان کی ریجنل سگنیفیکنس ہے, اس کی نیشنل سیکورٹی سے بہت گہرا لنک ہے. اور وہ لنک یہ ہے کہ یہ امریکہ اور انڈیا کی تھیم ہے کہ پاکستان میں یہ 2 گروہ, لشکر طیبہ اور جیش محمد, یہ دہشت گرد گروہ ہیں, اور پاکستان آرمی ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور پاکستان آرمی ان کو لانچ کرتی ہے. اور یہ کہ اڑی کا اٹیک جو ہے وہ پاکستانیوں اور پاکستانی بیس میں لڑا, جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے, خاص طور پہ ISI, وہ پچھلے 2-2.5 سال سے حکومت کو پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جی ان کا یہ کر نہیں رہے دہشت گردی, لیکن چونکہ باہر پرسپشن ہے اور اب ہمیں اس کا امپیکٹ آنا شروع بھی ہوا ہے, تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ بھی کر کے دی کہ ان کو مین سٹریم میں لے کے آئیں. ان لوگوں کو بے شک اگر پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں یا ان کو جاب اپرچونٹیز دے دی جائیں تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے اور عام دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہو رہا. کیوں رانا صاحب, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ آپ سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ اس چیز کا کوئی ذکر نہیں آیا. جو آرمی 2 سال سے کر رہی ہے اس کا ذکر نہیں آیا. جی وفاق المدارس کے ساتھ بھی آرمی نے میٹنگز کی, چیف عوامی اسٹاف نے, سب نے. اس میں جو جنرل صاحب نے بات کی ہے وہ بات درست ہے, لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو بھی میٹنگز, گیرزن میٹنگز ہوتی ہیں, ان میں شاید میڈیا یا کوئی بھی سیولین آدمی نہیں ہوتا. اس لیے میڈیا کے اوپر آدھے گھنٹے بعد بریکنگ نیوز دینے والوں سے میں سمجھتا ہوں
کہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ کہاں سے جو ہے یہ بات لی ہے اور کہاں سے جو ہے وہ آپ نے بات شروع کر دی ہے. جہاں تک جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو گروپس ہیں اور جو انڈیا کا یا امریکہ کا تھیم ہے کہ جی آرمی ان کو لانچ کرتی ہے یا آرمی ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جنرل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آرمی اب بالکل اس بات پہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، تو یہ بات درست ہے. یہ جب سے ضرب عضب شروع ہوا ہے اور خاص طور پہ جنرل راحیل شریف صاحب نے جب سے یہ موقف دو ٹوک اختیار کیا تھا اور اس پہ کنسنسس ہوا تھا ساری پولیٹیکل قیادت کا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اس وقت سے پاکستان کے تمام اداروں کا، تمام سیاسی عسکری قیادت کا یہ موقع بڑا دو ٹوک ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین سے کسی اچھا لیکن پھر اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہو سکی. لیکن میں اس چیز پہ رانا صاحب میں اس پہ پھر واپس آؤں گا کہ ڈان لیکس کی ایک ریجنل امپورٹنس ہے. ہندوستان نے اڑی کے حملے کے بعد تمام توجہ دنیا کی کشمیر سے ہٹا دی. انہوں نے کہا کہ اڑی پاکستان بیس ملیٹنٹس نے کیا ہے. ڈان لیکس ایسے عناصر نے کیا جنہوں نے ہندوستان اور امریکہ کے موقف کو تقویت دینے کی کوشش کی. تو یہ کلیئرلی ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. اس پہ آپ کی حکومت ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کر پا رہی ہے. یہ واقعی ایک مسئلہ بڑا تشویشناک ہے. نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اب یہ وہ نان سٹیٹ ایکٹر والی جو ایک ٹرم ہے وہ تو بہرحال ہے، اور اس میں ایک خبر میرے تک تو خیر میڈیا کے تھرو ہی پہنچی تھی کہ ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ شاید کسی کو انفارم کیا تھا کہ بھئی یہاں سے کوئی نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں آپ کی طرف اور آپ ان کا جو ہے وہ کوئی ان کا بندوبست کریں. تو یہ نان سٹیٹ ایکٹر جو ہیں یہ تو بہرحال ہیں، اور ان نان سٹیٹ ایکٹرز کی ذمہ داری آپ کسی ادارے یا آپ حکومت کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. البتہ حکومت جو ہے، حکومت بھی اور تمام ادارے بھی، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس بارے میں اس میں ایشو یہ ہے کہ نان سٹیٹ، اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا کہ پاکستان میں ایسی تنظیمیں ہیں. یہاں تو ایشو یہ ہے کہ اڑی اٹیک کے کچھ دنوں کے بعد جب ہندوستان سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کر چکا تھا اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس سے ایسی انفارمیشن لیک ہوتی ہے. تو یہ ایک نارمل میڈیا ڈسکشن تو نہیں ہے کہ ہیں کہ نہیں ہے، لشکر طیبہ ہے کہ نہیں ہے، حافظ سعید ہے کہ نہیں ہے. یہاں تو اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملے کے ساتھ. اس کی تو یہ اہمیت ہے رانا صاحب. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو بھی میٹنگز پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں ان میں سے کئی دفعہ مجھے بھی موقع ملتا ہے، وہاں پہ اس قسم کی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں ہے. اور وہاں پہ جو میری انفارمیشن ہے کہ آرمی ریلیٹڈ لوگوں کا بڑا دو ٹوک موقف ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کو بالکل ہمیں جو ہے وہ یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ یہ اس قسم کی حرکت کر کے جو ہے وہ پوری اسٹیٹ کو جو ہے وہ بدنام کریں اور پوری اسٹیٹ کا جو ہے وہ نقصان کریں. تو یہ کہنا کہ جی وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو کہ اس تھیم کو سپورٹ کرتی ہے جو انڈیا کی تھیم ہے، جو امریکہ کی تھیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ بات ہی غلط ہے. اب جو سیرل المیڈا صاحب ہیں، بٹ تو رانا صاحب پھر ان کو سزا تو ملنی ہے. آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ان عناصر کی نشاندہی کر کے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، ان کو سزا ملے. ڈاکٹر معیز صاحب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو پچھلے یہ جو تقریباً 6-8 ماہ گزرے ہیں، کوئی 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے، وہ جو ایک ٹرم ہے اس کے مطابق 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں، یہ آپ روز خبر سنتے ہیں کہ جب بھی ان کو جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ انکاؤنٹر ہوئے ان لوگوں کو، ہاؤس کو بدنام کیا، جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے یہ خبر نکالی، لیک کیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں رانا صاحب. میرا تو خیال ہے کہ یہ بات پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی میٹنگ میں یہ ہوئی نہیں ہے. یہ سیرل المیڈا صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کا سورس کیا ہے. اب دیکھیں نا، نیشنل انٹرسٹ میں سورس ٹھیک ہے نہیں بتایا جاتا یا یہ پریولیج حاصل ہے ایک جرنلسٹ کو، لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اسے بتانا چاہیے. اب وہ بتائے نا تو پھر ہم تو ایسے ادھر ادھر ہی جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ اندازے لگاتے پھرتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا. اب جو پرویز رشید صاحب کا معاملہ ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ پرویز رشید صاحب کے پاس آنے سے پہلے سیرل المیڈا صاحب کے پاس یہ خبر موجود تھی. وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے اس بات کو ریبٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد انہوں نے روکا نہیں اسے. اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ کسی اخبار کو، اور وہ بھی ڈان جیسے اخبار کو جو ہے وہ خبر دینے سے کس حد تک روکنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سرل المیڈا صاحب سے ان دی انٹرسٹ آف نیشنل انٹرسٹ یہ بات پوچھ لی جائے کہ جی کون ہے آپ کا سورس، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹ انداز میں جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، جلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، کل کی جو یہ بات چھڑی ہے، اس سے بات بڑی واضح ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے، خواہ وہ حکومت میں ہو یا میڈیا میں ہو، کہ ڈان لیکس کا مسئلہ دفن ہو گیا ہے، ڈان لیکس کا مسئلہ دفن نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں سزا دینی ہی پڑے گی۔